क्लास 3 मेरी दुनिया। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 7, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। वसाइल किसे कहते हैं? वो अशिया या वो चीज़ें जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुदरती वसाइल से मुराद वो वसाइल जो हमें कुदरत से हासिल होते हैं, जैसे हवा है, पानी है, पौधे हैं, जानवर हैं, ये सब कुदरती वसाइल हैं। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है और आलूदगी क्या होता है। अहम अल्फाज: आलूदगी, हवा, मिट्टी, पानी वगैरह को गंदा बनाने का अमल आलूदगी कहलाता है। नापैद: दुनिया में बाकी ना रहना, वो चीज़ जो दुनिया से ख़त्म हो चुकी हो, जैसे डायनासोर्स हैं, तो उसे नापैद होना कहते हैं। हवा, पानी, ज़मीन और जंगलात बहुत कीमती कुदरती वसाइल हैं। ये लाखों जानदारों को मस्कन फराहम करते हैं। मस्कन कहते हैं मकान को, घर को, पनाहगाह को, जहाँ जानदार रहते हैं और नशोनुमा पाते हैं। पानी में कौन रहता है? मछलियाँ वगैरह रहती हैं। ज़मीन पर तमाम जानदार रहते हैं। जंगलात बहुत से परिंदों और जानवरों का मस्कन है, यानी घर है। हमें सेहतमंद रहने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है। दरख्त इसलिए अहम हैं क्योंकि ये हमारे लिए हवा को साफ रखते हैं। इसीलिए हमें अपने माहौल को आलूदगी से बचाना ज़रूरी है। मस्कन पर इंसानी असरात: मस्कन यानी हमारे घर का, हमारे माहौल का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर हमारा मस्कन साफ़ होगा तो हम भी सेहतमंद रहेंगे। अगर हमारा मस्कन गंदा होगा तो उससे ना सिर्फ इंसान बल्कि पौधे और जानवर भी मुतासिर होंगे। ज़मीन पर इंसान, पौधे और जानवर रहते हैं। ज़मीन पर बहुत से वसाइल पाए जाते हैं जिन्हें तमाम जानदार इस्तेमाल करते हैं। आपको ज़मीन की देखभाल करनी होगी ताकि पौधे, जानवर और इंसान यहाँ ज़िंदा रह सकें और फलें और फूलें। कुछ इंसानी सरगर्मियाँ धुएं, कूड़ा करकट, नकारा मादों और नुकसानदेह गैसों के अखराज का सबब बनती हैं। ये ज़मीन को आलूदा कर देती हैं। जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जगह जगह कूड़ा फेंक देना है, फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले गंदे मादे हैं, नुकसानदेह गैसें हैं, इनसे हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। ये ज़मीन को आलूदा कर देती हैं, ये हवा को आलूदा कर देती हैं। आलूदगी क्या होती है? हवा, मिट्टी, पानी वगैरह को गंदा बनाने का अमल आलूदगी कहलाता है। आलूदगी उस वक्त पैदा होती है जब साफ सुथरे माहौल को कूड़ा करकट, नकारा मादे या फजला, नकारा मादे और फजला कहते हैं बचा हुआ गंद, नुकसानदेह गैसें और केमिकल गंदा और ख़राब कर देते हैं। आलूदगी हमारे तमाम कुदरती वसाइल को मुतासिर करती है। आलूदगी न सिर्फ हवा को बल्कि जानवरों को और पौधों को भी मुतासिर करती है। आलूदगी कितनी तरह की है? आलूदगी 4 तरह की है: हवाई आलूदगी, शोर की आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी। हवाई आलूदगी: हवाई आलूदगी यानी हवा का गंदा हो जाना, हवा का आलूदा हो जाना। हवाई आलूदगी उस वक्त पैदा होती है जब हवा गंदी या आलूदा हो जाती है। जब आप कचरे को जलाते हैं तो इसमें से धुआं निकलता है। फैक्ट्रियां और गाड़ियां भी धुआं और नुकसानदेह गैसें खारिज करती हैं जो हवा को आलूदा कर देती हैं। ये इंसान को बीमार कर देती हैं। जब हम कचरा जलाते हैं और गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा में शामिल होता है और उसी हवा में हम सांस लेते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। ज़मीनी आलूदगी यानी ज़मीन पे जगह जगह कूड़ा जमा होना और गंदे पानी का इकट्ठा होना। ज़मीन उस वक्त आलूदा हो जाती है जब हम ठोस और माया कचरा, ठोस यानी सॉलिड, माया यानी लिक्विड, और नकारा चीज़ें कूड़ेदान में डालने के बजाय ज़मीन पर ही डाल देते हैं। ऐसी ज़मीन पर दरख्त उग नहीं सकते और जानवरों और हशरात का कुदरती मस्कन तबाह हो जाता है। हशरात कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। तो जगह जगह जब कूड़ा होगा तो ना उधर दरख्त उगेंगे और ना ही वहाँ पर जानवर और कीड़े मकोड़े रह सकेंगे। आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी: समंदरों और दरियाओं में कूड़ा करकट फेंकना और फैक्ट्रियों और कारखानों से निकला हुआ केमिकल वाला पानी शामिल होना। ये इस वक्त पैदा होती है जब शहरों और सनतों से गंदी और ख़राब मादी अशिया और केमिकल दरियाओं और समंदरों में शामिल हो जाते हैं। जानवर ये पानी पीकर बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। शोर की आलूदगी यानी आवाज़ों का बहुत बुलंद होना, ऊंचा होना, बहुत शोर शराबा होना।
آلودگی کی ایک اور قسم شور کی آلودگی ہے۔ شور کی آلودگی بہت زیادہ بلند آوازوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے ٹریفک، مشینری، موسیقی اور انسانوں وغیرہ کا شور۔ اس سے بہت زیادہ بے سکونی پیدا ہوتی ہے اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر تمام قدرتی وسائل استعمال کر لیے جائیں تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر سارے درخت کاٹ لیے جائیں اور نئے پودے نہ لگائے جائیں تو کیا ہوگا؟ جب ایک وسیلے یا ذریعے کو تیزی سے اس کا متبادل دستیاب ہونے سے پہلے ہی استعمال کر لیا جائے تو اس سے ہمارے ماحول میں عدم توازن پیدا ہوگا۔ یعنی ایک چیز کو ہم تیزی سے استعمال کر لیں اور اس کا متبادل یعنی اس جیسی دوسری چیز ابھی دستیاب نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عدم توازن پیدا ہو جائے گا، کمی پیدا ہو جائے گی۔ اس کا زمین پر بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس طرح نہ صرف قدرتی وسائل محدود ہو جاتے ہیں بلکہ ماحول میں بھی نقصان دہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جو کہ ہوا اور پانی کو آلودہ کر دیتی ہیں اور درختوں اور جانوروں اور مچھلیوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی درختوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹ لیا جائے اور ان کی جگہ نئے درخت نہ لگائے جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے خوراک کی کمی ہو جائے گی، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی اور ہماری ہوا بھی آلودہ ہو جائے گی۔ اسی طرح پرندوں کا شکار کر لیا جائے، مچھلیوں کا شکار کیا جائے اور جانوروں کو زیادہ سے زیادہ ذبح کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے ان جانوروں کی، مچھلیوں کی اور پرندوں کی تعداد کم بھی ہو جائے گی اور خوراک میں بھی کمی آ جائے گی۔ پودے جانوروں کو خوراک اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور اگر یہ ختم ہو گئے تو انسان اور جانور بھوکے رہ جائیں گے اور خوراک اور آکسیجن کی کمی سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اپنے قدرتی وسائل کا تحفظ، ہم نے اپنے قدرتی وسائل کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ قدرتی وسائل کی حفاظت کرنے کا بہترین طریقہ 3R پر عمل کرنا ہے۔ 3Rs کیا ہیں؟ ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل۔ ریڈیوس یعنی محدود استعمال کرنا، کم استعمال کرنا، بچت کرنا، ضائع نہ کرنا۔ کسی بھی چیز کا کم یا محدود استعمال کرنے سے اس کی بچت ہوتی ہے۔ کاغذ درختوں سے بنایا جاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے ضائع نہ کریں کیونکہ درخت کو بڑا ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو کاٹا جاتا ہے اور اس سے کاغذ بنائے جاتے ہیں۔ جس کاغذ کو ہم استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اسے بنانے کے لیے بہت سے جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کاغذ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ری یوز، دوبارہ استعمال کرنا۔ اگر ہم چیزوں کو ایک سے زائد بار، ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کریں تو پھر ہم کم چیزیں استعمال کریں گے۔ ہم کاغذی لفافوں کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک کاغذ کو دونوں جانب لکھیں، جیسے پرنٹرز کے پیپرز ہوتے ہیں، ان کی ایک سائڈ پہ پرنٹ ہوتا ہے اور دوسری سائڈ اس کی خالی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں سائڈیں استعمال کریں، دونوں جانب لکھیں۔ ہم کاغذی تھیلوں اور ڈبوں، کاٹن کو دوبارہ استعمال میں لا کر کاغذ بنانے کے لیے کاٹے جانے والے درختوں کی تعداد محدود کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ جو تھیلے ہوتے ہیں اور کاٹن ہوتے ہیں اس کو ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، بار بار اس کو استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی وجہ سے جو درخت کاٹے جا رہے ہیں اس میں کمی واقع ہوگی۔ ریسائیکل، ریسائیکل میں کسی بھی مٹیریل کو توڑ کر، پگھلا کر اس سے دوبارہ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اس مٹیریل کو دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اگر ہم چیزوں کو ریسائیکل کریں تو پھر ان سے نئی یا مختلف چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مشروبات کے دھاتی ڈبوں کو ٹکڑوں میں توڑ دیا جاتا ہے اور پھر انہیں پیس کر ننھے ننھے ٹکڑے بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ننھے ننھے ٹکڑے پھر بھٹی میں پگھلائے جاتے ہیں اور پگھلی ہوئی ایلومینیم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پھر اس کی پرتیں بنا لی جاتی ہیں۔ پرتیں کہتے ہیں شیٹس کو، لمبی لمبی ان کی لیئرز بنا لی جاتی ہیں تاکہ ان سے نئی چیزیں بنائی جا سکیں، جن سے ایلومینیم کی کوئی بھی چیز جیسے مزید کین اور ڈھکن وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں۔ خطرے سے دوچار جانور یعنی وہ جانور جن کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے اور ان کے ناپید ہو جانے کا، ان کا ختم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ ہماری دنیا میں بہت سی اقسام کے جانور کی تعداد اتنی کم رہ گئی ہے کہ ان کے مکمل طور پر ختم اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم یعنی غائب ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان جانوروں کو ناپید کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے خطرے سے دوچار بہت سے جانور صفائے ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی جانور اب دنیا میں باقی نہیں بچا،
مثال کے طور پر ڈائنوسورس، لمبے بالوں والا ہاتھی جسے وولی میمتھ کہتے ہیں، اور ڈوڈو، یہ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ ایک جانور کے معدوم ہو جانے یعنی صفحہ ہستی سے مٹ جانے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ مسکن کی تباہی یعنی جنگلات وغیرہ کو کاٹ دینا، ختم کر دینا، آلودگی، گندگی کی وجہ سے جانور بیمار ہو جاتے ہیں، اور شکار کرنے سے بھی جانوروں کی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مسکن کی تباہی اور شکار کی وجہ سے شیر بھی ختم ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ سمندری کچھوؤں کو ان کے انڈوں، خول یعنی ان کے جو شیل ہوتا ہے، اور کھال کے لیے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ گینڈوں کو ان کے سینگ کے لیے شکار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں خطرے سے دوچار جانوروں کا تحفظ، ان جانوروں کا تحفظ جو تعداد میں کم رہ گئے ہیں، انہیں ہم ختم ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معدومیت کے خطرے سے دوچار جانوروں کو ڈائناسورس، لمبے بالوں والے ہاتھی، ڈوڈو اور دوسرے جانوروں کی طرح دنیا سے بالکل ختم ہو جانے سے بچائیں۔ ان کے مساکن کو تباہی سے بچانا بہت اہم ہے۔ مساکن، ان کی پناہ گاہ کو، ان کے گھر کو۔ شکار، جنگلات کی کٹائی اور آلودگی جیسی انسانی سرگرمیوں کو روکنا بے حد ضروری ہے۔ نیشنل پارک، وائلڈ لائف ریزرو اور دریاؤں اور سمندروں میں آبی جانوروں کے لیے مختلف علاقے قائم کیے جانے چاہئیں۔ لوگوں میں جانوروں کے حوالے سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے۔ مسکن کی تباہی دنیا میں بہت سے جانوروں اور پودوں کے ناپید ہو جانے کی سب سے اہم وجہ ہے۔ اس کی ایک مثال بلوچستان کا جنگلی ڈرموش، جو ایک چوہے کی نسل ہے جس کی تعداد میں ان کے جنگلی مسکن کی تباہی کی وجہ سے کمی آ رہی ہے۔ پاکستان کے دیگر خطرے سے دوچار جانوروں میں مارخور، جو کہ ہمارا قومی جانور ہے، ایشیائی سیاہ ریچھ اور دریائے سندھ کی ڈولفن جسے انڈس ڈولفن کہتے ہیں شامل ہیں۔ اگر ہم محتاط نہیں ہوں گے اور خطرے سے دوچار ان جانوروں کے مساکن کا تحفظ نہیں کریں گے تو مزید پودے اور جانور دنیا سے ناپید ہو جائیں گے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، مندرجہ ذیل میں سے کون سی فضائی آلودگی ہے؟ الف، پانی میں کوڑا، ب، ٹریفک کا شور، جیم، کوڑے کا دھواں، یا دال، یہ سب۔ درست جواب ہے جیم، کوڑے کا دھواں۔ نمبر 2، مندرجہ ذیل میں سے کون سا جانور خطرے میں ہے؟ الف، ڈائناسور، ب، وولی میمتھ، جیم، ہاتھی، یا دال، مارخور۔ درست جواب ہے دال، مارخور۔ نمبر 3، زمین پر آلودگی کا سبب بننے والے عوامل ہیں۔ الف، کوڑا کرکٹ، فضلہ، ب، نقصان دہ گیسیں، جیم، کیمیکل، یا دال، یہ سب۔ درست جواب ہے دال، یہ سب۔ نمبر 4، شہروں اور صنعتوں سے خارج ہونے والی گندی اور ناکارہ اشیاء اور کیمیکلوں کے دریاؤں اور سمندروں میں شامل ہونے سے آلودگی کی یہ قسم پیدا ہوتی ہے۔ الف، زمینی آلودگی، ب، ہوائی آلودگی، جیم، آبی آلودگی، یا دال، یہ سب۔ درست جواب ہے جیم، آبی آلودگی۔ نمبر 5، 3 R's پر عمل کرنے کا مطلب ہے۔ الف، محدود کریں، ب، دوبارہ استعمال کریں، جیم، ریسائیکل کریں، یا دال، یہ سب۔ درست جواب ہے دال، یہ سب۔ لفظ کو اس کے درست بیان سے ملائیں۔ زمینی آلودگی ہمارے تمام قدرتی وسائل کو متاثر کرتی ہے۔ شور کی آلودگی بہت زیادہ پرشور آوازوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ خطرے سے دوچار جانور وہ جانور جنہیں دنیا سے مٹ جانے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانے کا خطرہ درپیش ہو۔ معدوم جانور، ڈائناسورس، وولی میمتھ اور ڈوڈو۔ 3 R یا 3 R's، محدود، ریڈیوس، دوبارہ استعمال، ری یوز، ری سائیکل۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل کا یک لفظی جواب دیجیے۔ ان سوالات کا ہم نے ایک لفظ میں جواب دینا ہے۔ نمبر 1، انسان، پودے اور جانور اس سیارے کے وسائل مل کر استعمال کرتے ہیں، نام بتائیں۔ جواب ہے زمین۔ نمبر 2، اس عمل کا نام بتائیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمین پر زندگی کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جواب ہے 3 R۔
نمبر 3، جب آپ کچرے کو جلاتے ہیں تو اس سے کیا اٹھتا یا نکلتا ہے؟ جواب ہے دھواں۔ نمبر 4، کون سی چیز زمین کو آلودہ کرتی ہے اور اس کی قدرتی خوبصورتی کو تباہ کر دیتی ہے؟ جواب ہے زمینی آلودگی۔ نمبر 5، اس گیس کا نام بتائیں جو پودے خارج کرتے ہیں اور جس میں جاندار سانس لیتے ہیں۔ جواب ہے آکسیجن۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، آلودگی کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے ہوا، پانی اور مٹی میں نقصان دہ مادوں کا شامل ہونا آلودگی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، آلودگی کی 3 اقسام کے نام بیان کریں۔ جواب ہے ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور آبی آلودگی۔ سوال نمبر 3، قدرتی وسائل کیوں ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں؟ جواب ہے قدرتی وسائل ہماری روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر قدرتی وسائل ختم ہو گئے تو انسان اور جانور بھوکے رہ جائیں گے اور خوراک اور آکسیجن کی کمی سے ہلاک ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 4، قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے 3 R's کو بیان کریں، ان کے نام بتائیں اور ان کے بارے میں مختصر تحریر کریں۔ جواب ہے قدرتی وسائل کی حفاظت کرنے کا بہترین طریقہ 3 R پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، محدود استعمال کرنا، ریڈیوس، کسی بھی چیز کا کم استعمال کرنا اور اسے ضائع نہ کرنا۔ نمبر 2، دوبارہ استعمال کرنا، ری یوز، چیزوں کو ایک سے زائد بار استعمال کرنا۔ نمبر 3، ری سائیکل، استعمال شدہ چیزوں کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کا عمل ری سائیکل کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، معدوم جانوروں اور خطرے سے دوچار جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے ایسے جانور جو کبھی دنیا میں موجود تھے لیکن آج ان کی نسل کا کوئی جانور دنیا میں موجود نہیں، معدوم جانور کہلاتے ہیں۔ خطرے سے دوچار جانور وہ جانور ہیں جن کی دنیا میں تعداد کم رہ گئی ہے اور ان کی نسل کا ختم ہو جانے کا خدشہ ہے۔